नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें हम आला से आला दर्जे के मेहमान यहाँ बुलाते हैं और उनके मालूमात, उनके तजिए और उनके ख़यालात से आपको मुस्तफ़ीद फरमाने की कोशिश करते हैं। आज हमने दो इंतहाई खूबसूरत ख़यालात और नज़रियात रखने वाली ख़वातीन को दावत फ़िक्र दी है और मुझे इन दो ख़वातीन की मेज़बानी करते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि इन दोनों ख़वातीन का जो प्रोफाइल है और इन दोनों ख़वातीन के जो ख़यालात हैं, जो मालूमात हैं और जो फ़िक्र है, वो जितनी खूबसूरती देखने में नज़र आ रही हैं उससे ज़्यादा खूबसूरती इनके अफ़कार और इनके तजियात में है। हमारी आज की एक मेहमान हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी में कलाम करती हैं, शेर कहती हैं, पढ़ाती हैं नौजवानों को। सिर्फ पढ़ाती नहीं हैं बल्कि नौजवानों की ज़हनी तत्हीर के लिए भी सरगर्दा रहती हैं। इन्होंने किताब भी लिखी है बड़ी आला दर्जे की, जो ईरान से शाया भी हुई है और ईरानियों ने इनकी जो ज़ुबानदानी है, जो फ़ारसी गोयाई की कुव्वत है, उसको भी तस्लीम किया है। इन्हें अवार्ड से भी नवाजा है। प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा ज़रीन नाज़िया साहिबा हमारी आज की एक इंतहाई मोहतरम मेहमान है। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। हमारी दूसरी मेहमान खातून इंजीनियर हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट हैं। इस पेशे को भी उन्होंने इख्तियार किया, मुलाजमत भी की एक तवील अरसा। फिर इस मुलाजमत की तंग गली से निकल कर एंटरप्रेन्योरशिप की खुली फ़ज़ा में आईं, कारोबार करती हैं, तिजारत के पेशे को अपनाया है। ऑनलाइन नहीं, क्योंकि इनका कहना यह है कि ऑनलाइन जो है वो एक महदूद ज़रिया तिजारत है। डायरेक्ट सेल्स करती हैं। 53 ख़वातीन के आइटम्स हैं जिनको लेकर ये खुद जाती हैं, नौजवान नस्ल को एक्सप्लोर करती हैं। और एक बड़ा हमारा पुराना ज़रिया था कम्युनिकेशन का, मजमागीरी, उस पर फ़ख्र करती हैं कि ये मजमागीर भी हैं। लोगों को इकट्ठा करना, उनको मुखातिब करना, उनसे टैलेंट को तलाश करना और फिर उनकी रहनुमाई करना, ये इनका ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बना हुआ है। इंजीनियर सहर नदीम साहिबा हमारी दूसरी मेहमान है। खुश आमदीद। मुझे हकीकतन आप ख़वातीन का सामना करते हुए महसूस हो रहा है कि आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है और आपके जो ख़यालात हैं वो माशाल्लाह ख़ासे जवान हैं। और हमारा आज का मौजू भी हमारी कौम है, और वो कौम है जिसकी 64% आबादी जो है वो जवानों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, ये 7वीं मरदमशुमारी हुई है जिसको कल हमारी हुकूमत ने अप्रूव किया है और वो शाया हो गई है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ से बढ़ चुकी है और जो अफजाइश आबादी की शरह है वो 2.56% है। और हमारी जो कुल आबादी है उसमें जो जवानों की तादाद है वो कुल आबादी का 64% है।
اور اس اعتبار سے پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے قرار پایا ہے جس میں آبادی نوجوانوں کی آبادی کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہے 64%. اور ہم 76واں یوم آزادی منانے کے لیے جا رہے ہیں چند دنوں کے بعد. جو 76واں یوم آزادی قوم منا رہی ہوگی. تو ہماری یہ جو 2 مہمان خواتین ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج سے 76 سال پہلے ڈاکٹر صاحبہ ہم نے جس جواں عزم کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس عزیمت کے ساتھ آزادی حاصل کی، ہمارے مقابلے پر کون تھے؟ دنیا کی سپریم طاقت برطانیہ عظمیٰ. وہ قوم کیا تھی؟ دنیا کی جو عظیم قومیں ہیں جو تہذیبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے وہ دنیا کی نمبر 1 قوم تھی، قوت تھی. ان سے مقابلہ تھا ہمارا. دوسرا ہمارا مقابلہ دنیا کی عیار ترین قوم سے تھا، ہندو. وہ ہمارے مقابلے پر تھے. اور پھر ہمارا مقابلہ اپنے علماء کے ساتھ بھی تھا جن کو ہم کانگریسی علماء یا نیشنلسٹ علماء کہتے ہیں. وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات اور افکار سے اور ایک علیحدہ وطن کے تصور کے ساتھ متفق نہیں تھے. یہ 3 بڑی طاقتیں تھیں جن کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور آزادی ان سے چھین لی. کیا وہ وقت تھا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج ہمارا نوجوان، ہماری قیادت اسی عظیم جذبے کے ساتھ سرشار ہے؟ کیا ہم نے وہ مقاصد اور اہداف حاصل کر لیے ہیں جو آزادی کے حصول کے وقت ہماری سیاسی قیادت کے پیش نظر تھے؟ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور یوم آزادی کی سیلیبریشن میں ہم بھی کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں. اگرچہ اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ عزم و استقلال کے ساتھ اپنی قوم کو، نوجوان نسل کو اقبال کی فکر سے آشنا کر سکیں، کیونکہ پاکستان دراصل اگر اس کا نام دیکھیے پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، تو افکار ہمارے پاکیزہ. علامہ اقبال نے جب یہ آپ استعمار کی بات کر رہے ہیں، ان سے ہمیں جب آزادی دلانے کا انہوں نے سوچا، جو ہم بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں خواب دیکھا انہوں نے اس کی تعبیر، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. علامہ نے سافٹ کاپی پیش کی اور قائد اعظم نے اس کی ہارڈ کاپی پاکستان کی شکل میں ہم نے دے دی. جی ہاں. اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ہم سب کے عزم بلند ہوں، ہمارا حوصلہ بلند ہو. ہمیں جتنی چیزیں میسر آتی ہیں، درست ہے استقلال پاکستان کے وقت بھی اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اس وقت پاکستان مستحکم تھا. آہستہ آہستہ اسے مستحکم تر ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات سامنے آتے ہیں. جیسے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ تو موجیں ہیں، ان سے لڑنا ہے. اسی اقبال نے کہا، زمانے بات ہونا سازت تو بات زمانے ستیز، زمانہ تیرے ساتھ نہیں بنا کر رکھتا تو زمانے سے جنگ کر. ہم نے اپنی دنیا لے لی. اب اس کے آگے آپ دیکھیے کہ شاہنامہ، اگر میں ویسے ایک بات کرتی ہوں کہ شاہنامہ ایران لکھا شاہنامہ فردوسی نے، اس نے ایران کی تاریخ کو زندہ کر دیا. اب وہ اس میں 60 بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے، اساطیری دور سے شروع کرتا ہے اور آگے تک وہ بات کو لاتا ہے. کسی نے لکھا 60، کسی نے لکھا 64. بہرحال اس کے بعد جب حفیظ جالندھری، انہوں نے جب اب وہ ہمارے یعنی ترانے کے خالق ہیں، انہوں نے فردوسی کا شاہنامہ پڑھا اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ فردوسی نے جیسے اسلام کو زندہ کیا ہے، ایران کو زندہ کیا، میں چاہتا ہوں میں اسلام کو زندہ کروں. تو میں نے ان کی بات آگے اس کو بڑھایا کہ میں نے کہا، انہوں نے کہا کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ،
خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. اور میں نے کہا میرا یہ عزم ہے میرا بھی گفتہ جاودانی ہو, کروں فردوسی و جالندھری کے نام کو زندہ. کہ اگر کوئی نوجوان یہ عزم کر لے کہ میں اس سب کچھ کو زندہ کروں گا تو کیوں نہیں کر پائے گا. کوئی ناممکنات میں نہیں ہے اور ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. زرین صاحبہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں اسی پیغام کو آگے لے کے چلتی ہوں اور تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گی اپنے انداز میں کہ جب ہم نے یہ پاکستان لیا تھا تو وسائل بھی کم تھے اور بہت زیادہ تعلیم بہت لوگوں کے پاس نہیں تھی. کچھ عام معاملات بھی, زیادہ قوم ایسی تھی جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی, کچھ عام لوگ بھی شامل تھے. لیکن قوم کس طرح حاصل کی کہ جذبہ ایسا تھا عروج پر کہ ملک لیتے ہی بنے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کنٹری ہم نے اٹین کر لیا, آسانیاں ہو گئی, گھر چلنے لگے, روا دوا ہو گیا سلسلہ. لیڈیز اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ پرسنٹیج میں ہم لیڈیز یہاں پہ پائی جاتی ہیں. تو اگر آج ہمارا کردار دیکھیں تو بہت سی عورتوں کو میں گھروں میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ ہنر بھی ہے, پاس تعلیم بھی ہے, لیکن ایک نظریہ بن گیا کہ ہم نے شادی کے بعد آرام کرنا ہے, گھروں پہ رہنا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ قوم میں اس طرح زندہ نہیں رہا کرتی, تو ہمیں کچھ لیڈیز کو اپنا رول جو ہے وہ, یعنی خواتین کی شراکت کے بغیر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جو قیام پاکستان کے وقت جو پاکستان کی قیادت تھی جی بالکل ان کے پیش نظر تھے. آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سٹرگل ہے حصول پاکستان کی, اس میں جو ایک بہت بڑا کردار ہے ہمیں ان کی بہن جو ہیں محترمہ فاطمہ جناح کا, وہ ان کے شانہ بشانہ ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ چلی, ساتھ ایک دیوار کی طرح انہوں نے اپنا ایک رول سلمان صدوق حسین ہیں, ان کے ساتھ رانا لیاقت علی ہیں, کتنے بڑے بڑے نام ہیں. لیڈیز کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم سمجھ لیں مہیا کیا کہ اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا کہ عورتیں بھی اس طرح سے, وہ فاطمہ جناح کے سامنے آنے سے ایک لیڈیز میں شغف پیدا ہوا کہ اگر یہ لیڈی سامنے آ کے کنٹری کے لیے اسٹرگل کر رہی تو ہم بھی. تو اس زمانے سے پھر لیڈیز نے یہ سلسلہ شروع کیا جو کہ بعد میں کم ہوتا چلا گیا. اچھا, اب ہماری ایجوکیشن بڑھ گئی ہے لیکن لیڈیز میں جو اسٹرگل کا معیار ہے میں وہ نہیں دیکھتی, جس کو زندہ کرنے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلی ہوں کہ خدا را سمجھیے کہ زندہ قوموں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں اور دروازے بند کر لیں. یہ کمزور قوم کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیو کر لیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں, تو نکلنا تو ہمارے بچوں نے کل کو پھر اسی معاشرے میں ہے. تو آگے نکلیں اور اپنے حصے کا رول پلے کریں. پھر جینٹس ہیں تو ان کی اگر میں سوچ دیکھتی ہوں اب تو وہ صرف ان کے ذہن میں یہ نظریہ ہے کہ بل پورے ہو جائیں اور گھر کا راشن آ جائے. تو جب قوم کی سوچ صرف اتنی محدود ہو جائے گی تو پھر وہاں پر بالکل, تو پھر وہاں پہ روشنی آنے کا راستہ ہم کہاں چھوڑیں گے. پھر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں تو وہ ایک کہہ لیں کہ کچھ ڈیٹے میں گم ہے, ڈیٹے کی انبار آ رہی ہے اور کم ایج میں ان کے اوپر بمبارمنٹ آ رہی ہے ہر طرف سے, اور فیس بک پہ سارا دن اسٹوڈنٹس کا گزارا ہے. تو کتاب کے ہنر سے بھی اسٹوڈنٹس دور چلے گئے. تو اس چیز کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا کہ میں سڑک پر نکلوں گی, میں یہ پیغام. اچھا, اس پر ہم بات کریں گے ابھی. ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جو جس مشکل کی طرف اور جس کمزوری کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے, جو کہ آج کل آبادی کا 64% ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کہیں کہ یہ قوم پوری قوم ہی نوجوانوں پر مشتمل ہے, جوانوں پر مشتمل ہے, لیکن اس کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہے, کوئی پازیٹیو کرنے کا کام نہیں ہے, ان کو آزادی کا شعور ہی نہیں ہے. تو کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو ہمیں انہیں شعور دینا ہے کہ آپ آزاد ہیں, آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. آپ 76 سال پیچھے چلے جائیے, مسلمان آسانی سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. آج بھی ہندوستان میں مسلمان اسی پرابلم کا شکار ہیں کہ اذان دی جائے گی تو وہ ان کو اتنی اجازت نہیں ہے اس طرح سے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں, اپنی مرضی سے اذان دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہم جیسے چاہیں ہم رہ سکتے ہیں, ہم پر کوئی کمپلشن نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تو یہ بھی ایک آزادی کی شکل ہے نا, یہ ان کی اپنی مرضی, یہ ان کی اپنی مرضی. جو آنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیے ہم فیلڈ میں ہیں, ہم اپنے پردے میں پڑھا بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. آخر ایک عرصے سے میں تقریباً 20-22 سال سے شعبہ تدریس سے منسلک ہوں, اس سے پہلے پڑھا بھی. تو بہت آسانی سے یہ ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا
बड़ा करना होगा, खोलना होगा. जैसे जब मैं ईरान जाना चाहती थी, अभी मतलब अनमैरिड थी, तो मेरी वालदा ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप जाना चाहते हैं, महीने का कोर्स है, आप जरूर जाइए, कीजिए, पढ़ने के लिए जाने दिया. अब भी इस वक्त भी हमें घर से इस तरह से आज़ादी है, लेकिन वो जानते हैं आज़ादी का मतलब फिक्री आज़ादी है, शऊर की आज़ादी. अल्लामा इकबाल ने नस्ल नौ से खिताब नयाद नो, जावेदनामा के आखिर में जो उनका ये पैगाम है लिखा, उन्होंने जावेद इकबाल के नाम था, लेकिन उसके अंदर पूरी नौजवान से खिताब है. बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मतलब उसमें सारा पैगाम नौजवानों के लिए है, और उसमें ये नहीं है हमारे पास यानी सिर्फ फिक्री आज़ादी उस तरह की नहीं जो हम मगरिब के पीछे चल पड़े, यानी वो आज़ादी नहीं जो बेराह रवी की तरफ ले जाए, वो आज़ादी जो हमारे शऊर को खुद ही को डेवलप करे, शऊर नफ्स और शऊर ज़ात दे, उस तरफ जाइए. तो अल्लामा इकबाल का पैगाम अगर हम पहुंचाएंगे तो खुद ब खुद वो पैगाम आम हो जाएगा. क्योंकि मैं तो फारसी की उस्ताद हूँ, मैं इकबाल का ना सिर्फ उर्दू का फारसी का कलाम पढ़ाती हूँ. और बात यही है कि एक पिछले दिनों कोई 2-3 महीने पहले ईरान से एक वाइस चांसलर आए थे अदयान और मज़ाहिब यूनिवर्सिटी के, तो मैंने उनके साथ इंटरप्रेटर के तौर पे जब तर्जुमा किया तो उन्होंने एक जुमला कहा. उन्होंने कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, अगरचे आप एटॉमिक पावर हैं, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अल्लामा इकबाल हैं जो किसी एटॉमिक पावर से भी ज्यादा ताकतवर हैं. आप अपने नौजवानों के अंदर उनका फलसफा और उनकी फिक्र को भर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है. ईरान ने, इमाम खुमैनी ने जलसों में अल्लामा इकबाल के अशार पढ़कर लोगों को इतना गरमाया कि वो 80 साल का बूढ़ा और लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, और इनकलाब आ जाता है. क्यों? क्योंकि जब वो कहता था ऐ जवाना ने अजम जाने मनो जाने शुमा, मीरसद मर्दी के जंजीरे गुलामान विश्कनद, दीदाम अजरूजने दीवार जिंदान शुमा. उन्होंने कहा मैंने देखा है तुम्हारी दीवार के रोशनदान से, मैंने देखा है एक ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हें गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाएगा. तो आप देखिए, उन्होंने अल्लामा इकबाल को मशाल राह बनाया. और जब 1979 में जावेद इकबाल ने सिरिलीक में तर्जुमा करवाया तो फिर ताजिकिस्तान में भी इनकलाब आ गया अल्लामा इकबाल के जी, अल्लामा इकबाल के अफकार से. तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा रोल मॉडल, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा रोल मॉडल हमारे पास मौजूद है. हम उसको अपने बच्चों तक पहुंचाएं, हम फिक्र इकबाल को और कायद के रोल मॉडल होने को लोगों के सामने बताएं, उन्हें पता चले कि हीरोज क्या होते हैं, हमें वैसा बनना है. इसमें अब मैं कुछ एडिशन करती हूँ कि जब मैं ये अपनी स्पीचेस वगैरह करती हूँ यंगस्टर्स में, तो मैं उनके अशार इस्तेमाल करती हूँ जिससे काफ़ी लोगों को बात समझ आने में आसानी होती है. जैसे कि न तू ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए. तो बात वहीं दोबारा लेकर आते हैं आज़ादी की तरफ कि हमें अपने स्टूडेंट्स को यही समझाना है कि आज़ादी कितनी ज़्यादा है हमारे पास, कि पहले तो सांस लेने की आज़ादी जैसे इन्होंने कोट किया, उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी आसानी से चीज़ें हम कर सकते हैं, जब स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे तो वो देखेंगे कि कैसी पाबंदियां हैं कि इस तरह से चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है. जिसकी कदर मुझे तब हुई जब मैंने ये मुलाजमत जो है ये साइड पे की और अपने कारोबार के लिए. तो जिस दिन मेरा दिल चाहा मैंने पार्लर खोल लिया, उसको चला लिया. जबकि बाहर की कंट्रीज में अगर हम कहीं जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह में, तो सुना है कि काफी जबरदस्त किस्म की रजिस्ट्रेशंस, टैक्सेस, लेंथी प्रोसेस, जी हाँ, काफी कागजी कार्रवाई, और उसके बाद भी अगर आपको अप्रूवल मिले या आप कितना सरमाया लगाएं तो ये इतनी आसान नहीं है वहां पे चीजें. जबकि स्टूडेंट्स ने वहां पे स्टॉल्स भी लगाने हो तो उन्हें पूरा गवर्नमेंट से तय करने पड़ेंगे रूल्स. यहाँ पे 14 अगस्त पे जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहां मर्जी स्टॉल लगाएं उन्हें कोई मनाही नहीं. तो जितनी आसानी यहाँ की, और जब मैंने सोचा कि कारोबार करना है तो मैंने उसकी अपने हिसाब से प्रैक्टिस शुरू कर ली. तो पाकिस्तान में काम करने की जितनी स्पेस और आज़ादी मैंने पाई इसका हिसाब नहीं, और वो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा गाहे बगाहे बताती रहती हूँ कि अपनी कंट्री की कदर कीजिए, खुदारा समझिए कि आपको रिस्क यही मुल्क दे रहा है, आपको कहीं बाहर से चीजें आके सप्लाई नहीं हो रही, आपको कैश भी यहीं से मिल रहे हैं, आपको स्पेस भी यहीं मिल रही है. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पहचान हमारे इस मुल्क ने हमें दी है, और हम दुनिया की जो अक़वाम आलम है उसमें एक आज़ाद और आला और बावकार मुल्क के तौर पर, उस मुल्क के शहरी के तौर पर पहचाने जाते हैं. नाज़रीन, हमारी ख़वातीन के साथ यौम आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी. हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा.
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे नौजवान नस्ल की और आज़ादी के हवाले से उनकी अप्रोच की। तो सैर साहिबा आप बता रही थी कि हमारे नौजवानों में अभी वो स्पिरिट जो होनी चाहिए थी तहरीक पाकिस्तान वाली वो नहीं है। बिल्कुल, मैं अर्ज करती हूँ कि जब ये मजमागिरी का जो भी फ़न है ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि नौजवानों में मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स मैंने पिछले 20 साल में अपने काम के दौरान या कह लें 30 साल में जो स्टडी किए तो उसमें मैंने ये फेस किया नौजवानों में कि एक तो ये डेटाज उनके पास आ गए भरमार एकदम, मालूमात बहुत ज्यादा है, हर तरफ से हर मालूमात एक ही दम। तो हमारे ज़माने में थोड़ा था कि सहज सहज के चीज़ें मिलती थी, हम उन्हें अब्जॉर्ब करते थे, फिर हम असातिज़ा के साथ डिस्कस करते थे, फिर उसको जज़ब करते थे जितनी हमें समझ आती थी। अब सारी इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में आ गई और असातिज़ा के पास बच्चों का बैठने का दिल नहीं करता। उन्होंने वो फैशन ही खत्म कर दिया कि असातिज़ा घर बैठकर बीमार हो गए, स्टूडेंट्स उनके पास पूछने नहीं पहुंचे। देख लें मैडम आपके वाले से उनके पास सीखने नहीं पहुंचे। दिल नहीं चाहता स्टूडेंट्स का कि मैं फेसबुक पे 4 घंटे और बैठ जाऊं, टीचर से सीख के मैंने क्या करना है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसा गलत ज़हन बच्चों का हो गया, किताब का हुनर बच्चों ने दफन कर दिया, छोड़ दिया, जो कि सबसे तकलीफ दे बात। मैं एक राइटर घराने से हूँ, खुद भी एक राइटर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कौम जो है ये स्टूडेंट्स कम से कम दोबारा किताब के हुनर को जिंदा इनसे हम जरी साहिबा से ना ये पूछें, जरी साहिबा ऐसा तो नहीं है, मेरी ये ख्याल है कि हमारे उस्ताद ने भी वो कशिश जो इल्म की, जो तदब्बुर की, जो जहानत की कशिश होती थी वो हमारे उस्ताद में शायद नहीं रही, जिसकी वजह से तालिब इल्म अट्रैक्ट नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हैं, अब वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां आई। जो उस्ताद तो फोकस रहता है वो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मादियत परस्त होते हैं, उसकी वजह से हालात होते हैं ऐसे। और टोटली आप कहें तो एक जंजीर अदल की ज़रूरत है हमें, जो हर शोबे को अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख दे। मैंने तकरीबन कोई, मुझे अब याद नहीं किसका दौर था, कोई गुस्सा ना कर जाए, तकरीबन कोई 16-18 साल पहले मैंने एक नज़म लिखी थी, उस वक्त मैं स्टूडेंट थी और उसे इनाम नौजवानों के लिए लिखी। नौजवानों के लिए नहीं, ये जो हमारा एक सिस्टम सारा खराब हो रहा था ना, जंजीर अदल उसका नाम था। जी बिस्मिल्लाह। जंजीर अदल हो कोई जिसको हिलाएं हम, और बादशाह वक्त को गिरिया सुनाएं हम, झोली फैलाएं हम, आंसू बहाएं हम, अब रब को किस तरह से ज़मीन पर बुलाएं हम। पहचान खो रहे हैं हम अपनी बचाइए, बर्बाद हो रहे हैं खुदारा बचाइए, इस जिंदगी के नंग से हमको बचाइए, हमको बताइए। भूखा है कोई आज तुझे कुछ खबर नहीं, तन पर नहीं लिबास तुझे कुछ खबर नहीं, तूफान में लुट गया कोई घर कुछ खबर नहीं, मातम कदा है सारा शहर कुछ खबर नहीं। तुम एक बार आओ मेरे साथ मेहरबां, किरतास पर बिखेर दूं सब रंग और फिर तुमको दिखाऊं नक्शे शहीदान करबला, तुमको दिखाऊं नक्शे शहीदान पाको हिंद, तुमको दिखाऊं नक्श में पुरखों की जात का, तुमको मैं चीर कर मेरा दिल भी दिखाऊं क्या। अब सब्र का हमारे न हो कोई इम्तहान, अब अदल का कोई तो नकारा बजाइए, जंजीरे अदल सारे शहर में लगाइए, जालिम को उसके जुल्म पर फांसी चढ़ाइए, फरियाद और किसको भला अब सुनाएं हम, जंजीरे अदल हो कोई जिसको हिलाएं हम, और बादशाह वक्त को गिरिया सुनाएं हम, झोली फैलाएं हम, आंसू बहाएं हम, अब रब को किस तरह से ज़मीन पर बुलाएं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। और ये 16 साल पहले के जिस तनाजुर में आपने बात की है, क्या सहर साहिबा आज भी ये इनकी जो नज़म है, इनका जो गिरिया है, वो आज भी आज के हालात में भी फिट नहीं होता? वो कोई तब्दीली ज्यादा वैलिड हो गया है आज के हालात में, वो ज्यादा सेट हो गया, जो इन्होंने लिखा है वो पूरा हो गया। तो नौजवान नस्ल हमारी मायूसी की तरफ तेजी से जा रही है। कुछ इसमें मैं बताना चाहूंगी आपके शो की तवज्जुह से कि ऐसी गलत फहमियां हमारे बड़ों ने और उनकी वजह से बच्चों ने पाल ली हैं कि स्टूडेंट समझते हैं कि जैसे ये
PDM ختم ہوگی تو جو حکومت آئے گی وہ تب اچھی ہوگی جب ہمیں کیش گھروں پہ پہنچایا کرے گی, نوکریاں گھروں پہ. لیکن میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ یاد رکھیے دنیا میں کسی ملک میں بھی کوئی حکومت ایسی نہیں, یا مثال کے طور پہ ہم ہی اگر حکومت میں آ جائیں تو ایسی نوکریاں غضب کی کہاں سے لائیں گے جو ہر گھر کے بچوں کو ہم پرووائڈ کر دیں, یا ایسے کون سے چیکس ہیں جو گھروں پہ مہیا کیے جائیں گے. میں نے ہر دور میں کام کیا ہے تو خود ہی انسان اپنے آپ کو پروو کرتا ہے اپنی ایجوکیشن سے یا اپنے ہنر سے. تو نوجوانوں میں جو یہ غلط فہمی ہے اس کا میں سمجھاتی بھی رہتی ہوں, کیونکہ بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. باقی قوم بھی مہنگائی کی وجہ سے سمجھتی ہے, لیکن کوئی بھی حکومت آئے گی تو یہ چیزیں تو کسی بھی کنٹری میں سالو آؤٹ اس طرح کر کے کوئی سب پیش کو نہیں نوکریاں مل جائیں, یہ ہر جگہ اس طرح پیش نہیں کی جاتی چیزیں. بات یہ ہے جی ہاں, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا یہ تو حکومت کے فرائض میں شامل ہے نا. بالکل, اور حکومت کا کہ وہ اس ایسے حالات پیدا کریں, حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری ہو, جس کے نتیجے میں صنعت اور حرفت کا فروغ ہو, ملازمتیں پیدا ہوں, جی ہاں, اور نوجوانوں کو اس لائق بنانا. ابھی جو فری لانسنگ ٹائپ شروع ہو گیا ہے دیٹ از آلسو گڈ. یہ تو ایک چھوٹا سا ہے, لیکن چلو اپنے ذہن سے کہتی ہوں کہ میں نے ہر دور حکومت میں کام کیا, لیکن یہ ہے کہ حکومت میپنگ کرتی ہے, ایسی کوئی حکومت نہیں جس نے بالکل ہی کوشش نہ کی ہو. میرے حساب سے اپنے اپنے طریقے سے کرتی ہے, لیکن جو ٹوٹل کانے ہو جانا نا حکومت پہ, تو یہ ایک غلط فلسفہ ہمارے بچوں میں آ گیا ہے. آپ کی بات درست ہے, جی ہاں, لیکن ہر حکومت کرتی ہے, لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کوئی نظر آنا چاہیے نا. نتیجہ کوئی نہیں ہے, یہ تو آنیاں جانیاں مجھے لگ رہی ہے. دیکھیے نا سر, سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمارا بجٹ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے, وہ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر ہم کس بات پہ روتے ہیں کہ استاد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, وہ بیچارہ اپنے روٹی کپڑے کے پیچھے پڑا, وہ کیسے کرے گا؟ اور آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, آپ اسٹوڈینٹس کو اسکالرشپ جتنا بھی اس طرح سے ہم نہیں آفر کر پاتے, اس طرح سے ہم نہیں ان کی مدد کر پاتے کہ وہ پڑھ سکیں. اور یعنی بجٹ کے جو تعلیمی بجٹ ہے وہ بہت کم ہے, اس کو بڑھانا چاہیے. آپ دوسرے ممالک میں دیکھیے, مطلب میرا نہیں خیال ایران ہم سے زیادہ, وہ اور مسائل کا شکار ہے ایران ہم سے زیادہ, لیکن میرا خیال ہے ہم ان کی زبان پڑھتے ہیں, وہ ہمیں پھر بھی وہاں بلا بھی لیتے ہیں, کوئی دکھاتے بھی ہیں, کچھ کرتے ہیں. اور جو اردو پڑھ کے گئے وہ ہمیں کہہ رہے تھے آپ نے تو ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں. یعنی ہمیں اپنی زبان کو جو فروغ دینا ہے, اور مطلب ہم اپنے بجٹ کا کچھ حصہ مختص کریں, جن لوگوں نے ہماری زبان سیکھی ہے انہیں بھی عزت دیں کہ وہ ہماری پروموشن کر رہے ہیں باہر. میں بات وہ زبان کے حوالے سے ایسے آگے, مطلب صرف یہ ہے کہ ہم تعلیم کو اہمیت دیں. پھر ہماری نوجوان, آپ دیکھیے نا, اب 64% نوجوان ہیں اور ہم ان کی تعلیم کو اس طرح نہیں فوکس کر پا رہے, اور ظاہر نہیں ہو رہا. یہ جو اتنی بڑی جوان نسل ہے, جی ہاں, 24 کروڑ میں 64% جو یہ لوگ ہیں, تو اگر تو ان کو ہم تربیت یافتہ بنا کے, ہنر مند بنا کے, ان کو اگر ایک ڈائریکشن پہ لگا دیں تو یہ قوم کے لیے, ملک کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں, فورس بن سکتے ہیں. اور پھر جو ملازمت کے مواقع ہم کہہ رہے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے, ورنہ تو برین ڈرین ہوگا. برین ڈرین ہو رہا ہے. اگر جو حالات ہمارے موجودہ ہیں, جس طرح ہماری معیشت کی صورتحال ہے, جس طرح ہماری سیاست کی صورتحال ہے, جس طرح ہماری تعلیم اور تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے, اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یہ 64% جو جوان ہیں, یوتھ جو ہے, یہ ایک بم نہیں ہے, یہ ایٹم بم ہے جو پھٹے گا اور اس ملک کو, اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دے گا. ہماری 2.56% جو آبادی کی افزائش کی رفتار ہے, یہ بہت زیادہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کو, آبادی کی زیادتی کو, آبادی کی کثرت کو جن ملکوں نے ایک قوت کے طور پر استعمال کیا, وہ اس وقت دنیا کے بڑے لینڈسکیپ پر ہیں. اس کی میں مثال آپ کو 3 ملکوں کی دیتا ہوں جو ہمارے نظر میں ہیں. چین دنیا کی اس وقت دوسری بڑی آبادی ہے, 1 ارب 44 کروڑ اور کچھ لاکھ. اور دنیا کی اب جو پہلی آبادی ہو گئی ہے, سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, وہ ہندوستان ہے, 1 ارب 44 کروڑ اور کچھ لاکھ زیادہ چین سے. ہمارا خطے کا جو بہت بڑی آبادی کا ملک تھا بنگلہ دیش, وہ اس وقت
اس نے اپنی آبادی کو استعمال کر کے اپنی تعمیر و ترقی کی رفتار کو 8% تک لے گیا ہے وہ. جی ہاں. چین دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت بن چکا ہے اپنے اس آبادی کو کارآمد بنا کے. ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی معاشی قوت بن چکا ہے اپنے آبادی کو کارآمد بنا کے. بنگلہ دیش خطے میں سب سے بڑی معاشی قوت بن چکا ہے معاشی ترقی کے اعتبار سے اپنی آبادی کو اپنی مین پاور کو استعمال کر کے. ہم اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے اعتبار سے قوت ہے، لیکن ہماری معاشی ابتری ہے. چین کے جو بانی مبانی تھے ماؤ زیتونگ، انہوں نے کہا تھا آبادی کے حوالے سے کہ ایک انسان جب آتا ہے اس دنیا میں، یعنی آبادی میں ایک فرد کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ کھانے کے لیے ایک منہ لے کے آتا ہے، تو یہ بوجھ پڑ گیا اس کو رزق روزگار پہنچانا. لیکن اس کے ساتھ 2 ہاتھ بھی ہوتے ہیں، منہ ایک ہے ہاتھ 2 ہیں. تو اگر ان ہاتھوں کو پراپرلی استعمال کیا جائے تو ایک منہ کا اضافہ جو ہے آبادی میں وہ کوئی بوجھ نہیں ہے معاشرے پر، بلکہ 2 ہاتھ جو ہیں وہ اس کی تعمیر و ترقی میں زیادہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں. اسی فارمولے کے تحت چین آج دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت ہے. جی ہاں بالکل. اور ہم آبادی میں اس والے سے ان سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان سے زیادہ خوشحال ہمیں ہونا چاہیے کہ ہماری آبادی کا 64% جو ہے وہ جوانوں پر مشتمل ہے. یہی اسی کو پلس پوائنٹ بنا لینا تو نوجوان ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیے بچے بھی اس طرح سے نہیں کام کر سکتے، بڑے بھی نہیں کر سکتے. نوجوان نسل ہے اور یہ وہ کچی مٹی ہے جس کے اوپر ہم جو بوئیں گے، جس میں جو بوئیں گے وہ اگے گا. تو لہٰذا ان کی کلٹیویشن جو ہے نا یہ کرنی چاہیے، ان کے ذہنوں کی اس پر کام کرنا چاہیے. ہم نے انہیں چھوڑ رکھا ہے، وہ کورین میوزک سنے، وہ کوئی سنے، وہ کوئی سنے، ہم نے انہیں چھوڑ رکھا ہے. آپ ان کے ٹرینڈز دیکھیں، اگر سوشل میڈیا بھی آ رہا ہے تو وہاں سے ہم انہیں میسج جو ہے نا وہ کسی طرح علامہ اقبال کا میسج پہنچائیں، کسی طرح افکار اسلامی پہنچائیں، کسی طرح وہ اسلام کا، قرآن کا نظام، شریعت کا جو ہمیں دیا گیا تھا وہ پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، نہ کہ برین ڈرین ہو کہ یہاں تو روٹی نہیں ہے ہم باہر نکل جاتے ہیں. ہمیں باہر نہیں جانا، اسے ٹھیک کرنا. اسی چیز کے لیے ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، یہی مشن لے کر کے تھوڑا ٹیلنٹ ہنٹ کریں، تھوڑا انہیں ابھاریں. کہ میں نوجوان نسل سے کہتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ جو اب مہنگائی کی اس سال ریشو جا رہی نا، تو خالی تعلیم سے بھی بات نہیں بنے گی. تعلیم کے ساتھ ہنر کو دوبارہ مستحکم کریں یا کچھ اپنے ہنر دریافت کروائیں ماہرین کے ساتھ. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ دوپہریں بتائیے، ہم آپ کا ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے کہ تعلیم کے علاوہ آپ کے اندر کون سی نوجوان نسل میں ایسی چیزیں. ہر انسان کو قدرت نے کوئی نہ کوئی چیز تعلیم کے علاوہ اپنے طور پہ کوئی شغف ایسا دیا ہے جسے وہ روزگار کا ذریعہ بنا سکتا ہے. تو ہم جیسے لوگوں سے بیٹھیے، پروفیسرز کے ساتھ بیٹھیے، ٹیچرز کے ساتھ بیٹھیے اور اپنے ہنر کو زندہ کیجئے. اور لیڈیز کو میں کہتی ہوں کہ آپ اگر مان لیا کہ بہت سب لوگ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر گروپ بندی کیجئے. جو ہماری لیڈیز ہیں یہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گروپ بنا لیں اور پھر مل کر کچھ کام کریں، جس میں یہ ڈیجیٹل کا بھی آ گیا، جلدی مہارت انسان اس پہ پا لیتا ہے جو کم پڑھی لکھی بھی ہیں. نہیں تو پھر ڈائریکٹ جو ہنر کچھ ہم بتاتے ہیں کہ یہ سلائی ہو گئی، کڑھائی ہو گئی، اون سے بننے والی دیکھیں آج ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. تو جب میں دیہات میں جاتی ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں یہ ہنر زندہ کریں تو آپ تو منہ مانگا کمائیں گی. تو اپنی ایک سستی میں جو لوگ پڑے نا اس کے لیے ہم نکلے ہیں کہ یہ ہم ان کو جگائیں، تھوڑا سا بیدار کریں. یہ جیسے انہوں نے بات کی اقبال کی کہ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو تھوڑا جاگیں اور قوم ساری آنکھ کھولے ہمارے ساتھ مل کر. ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو تھوڑا سا بیدار کرتے ہیں، ان میں شعور دیتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنے آپ کو اثر نو تشکیل دے سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے رول ماڈل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جی ہاں. اور خوش قسمتی سے ہمارے رول ماڈل جو ہیں علامہ اقبال کی صورت میں، قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں. بالکل. یعنی آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی ایران کی، تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ جو تہذیبی اعتبار سے
جو دو قومیں ہیں وہ اپنی تہذیب پر، اپنے افکار پر، اپنے زبان پر فخر کرتی ہیں. ایک عرب اپنی تہذیب اور اپنے زبان کو اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ وہ غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، یعنی گونگا. بالکل. اور عربوں پر تو اللہ نے فضل بھی کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اسلام آیا تو عرب کو ایلیویشن مل گئی. دوسری طرف ایران ہے، ایران کو اپنی تہذیب پر، اپنی زبان پر فخر ہے. اور کیا عجیب بات ہے کہ ایرانیوں نے علامہ اقبال کو اپنا عظیم شاعر تصور کیا، اور ان کی جو عالی شان ایک انقلابی تحریک تھی امام خمینی کی قیادت میں، جس نے 2000 سالہ بادشاہت کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں ایرانی انقلاب جو ہے وہ اس ملک میں برپا ہوا. انہوں نے علامہ اقبال کی عظمت کو، ان کے فکر کی گہرائی اور گہرائی کو مانا، تسلیم کیا اور ان کو اپنا شاعر قرار دیا. تو علامہ اقبال کتنے بڑے عظیم مفکر ہوں گے کہ ان کو ایران جیسی مملکت اور قوم نے اپنا شاعر تسلیم کیا. دوسری طرف آپ دیکھیے سیاست کے میدان کے اندر، قیادت کے میدان کے اندر محمد علی جناح ہمیں ملے، جنہوں نے اپنی جو قیام پاکستان کی تحریک ہے وہ کن کے مقابلے میں چلائی؟ دنیا کی سپریم طاقت جو تھی اس وقت برطانیہ، اور دنیا کی مکار ترین قوم جو تھی ہندو، اور دنیا کے مسلمانوں کے شہ دماغ علماء جو اس زمانے میں نیشنلسٹ علماء تھے، جو کانگریسی علماء جن کو ہم کہتے تھے، ان کا علمی وزڈم اور قلم، یعنی ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹوپیاں گر جاتی تھی. یعنی وہ عظیم شہ دماغ تھے مسلمانوں کے. ان کے مقابلے پر محمد علی جناح جیسی شخصیت ہمیں ملی، جن کو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، لیکن قوم کو انہوں نے اپنے اس کا یقین دلایا، ایک نظریہ دیا، ایک منزل دکھائی، اور پھر وہ اس منزل تک پہنچا بھی دیا. اور گزری صدی کی مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست جو ہے انہوں نے قائم کر کے دکھائی. تو ہمارے پاس سیاسی میدان میں بھی، تہذیبی میدان میں بھی، افکار میں بھی، علم میں بھی، یعنی اتنی عظیم شخصیات رول ماڈل کی صورت میں موجود ہیں. اور ہمیں صرف اپنے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے، اور متوجہ کرنے کے نتیجے میں ان کو ایک راہ ملے گی، ایک فکری راستہ ملے گا، ایک سیاسی منزل ملے گی آگے بڑھنے کی. لیکن یہ کام ہمارے حکمران تو سر انجام نہیں دے رہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے توقع رکھنی چاہیے. یہ فریضہ جو ہے یہ یا تو آپ جیسے استاد انجام دے سکتے ہیں، یا آپ جیسی متحرک، فعال اور موٹیویٹڈ خاتون دے سکتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے استاد بھی اس انداز میں فکری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے میں ناکام ہیں. اور ہماری خواتین بھی جو ہماری آبادی کا 52-53% ہیں، وہ بھی آپ کی طرح کردار ادا کرنے میں ہمیں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، نہ یہ 1-2 لوگوں کا کام ہے. لیکن ہم جیسے پڑھے لکھے سینسٹیو لوگ گھروں میں متحرک ہیں اور باہر نکلے ہیں، ٹیچرز بھی کر رہے ہیں کسی حد تک، لیکن یہ کہ کچھ ٹائم ہمیں لگے گا کہ اپنی اپنی جگہ پر ہم لوگ یہ جنگ 76 سال گزر گئے ہیں، لیکن اور کتنا وقت چاہیے آپ؟ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. حضرت وقت لگتا ہے، ہمیں کوشش جاری ہے. کچھ وقت ہمیں لگے گا، لیکن نوجوانوں کے ساتھ ہم لوگ لنک میں ہیں، لیڈیز کے ساتھ ہم لوگ لنک میں ہیں. بڑی جلدی آپ وہ ٹائم دیکھیں گے کہ ہم ان کو ری فوکس کریں گے نوجوانوں کو. یعنی آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی
تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا ادا انشاءاللہ کرنے تعالیٰ۔ کے جی جلدی قابل ہو جائے۔ انشاءاللہ جی ہاں۔ جیسے انہوں نے صنعت کی بھی بات کی ہے، ابھی ریسنٹلی جب میں ایران گئی ہوں تو میں ان کے ٹورزم اور میئر جو ہیں ان کی مہمان تھی اصفہان میں، تو انہوں نے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا ہماری جو ہینڈی کرافٹس ہیں وہ آپ کے وہاں پر ہمیں کلچرل ویک آپ کے ساتھ منانا چاہتے ہیں کہ 1 ویک ہم وہاں پر منائیں، اپنا اس طرح کی نمائش اور چیزیں وہاں کرتے ہیں صنائع دستی، آپ یہاں پر کریں اصفہان میں، کیونکہ وہ اصفہان اور لاہور کو خواہر خاندے کہتے ہیں، اچھا یہ شہر ہے، یہ خواہر خاندے یعنی یہ سسٹر سٹیز ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اس طرح سے چاہتے ہیں۔ تو جتنی انہوں نے بات چیت کی تو اس وقت میں نے انہیں ساتھ ساتھ وہ جیسے ایسے اپنی آئینے کاری چیزیں، جیسے ہمارا شیشے کا کام اور چیزیں دیواروں پہ جو ہوا ہوتا ہے وہ سب وہ دکھا رہے تھے، تو میں نے کہا ایسی ہی مینا کاری بھی ہے ہمارے یہاں ملتان میں، ایسی ہی آئینہ کاری بھی آپ کو میڈم نظر آئے اب آپ گی، نے یہی سب کچھ ہماری ہے۔ میڈم کے ساتھ مل کے یہ جو کلچرل ویک ہے Cultural week انشاءاللہ، ہے، ان نہیں کے میں ساتھ منانا وہ ہے۔ سن کے میں بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ایک استاد ہیں، لیکن اتفاق سے ہم فکر اقبال فورم کے حوالے سے ڈفرینٹ جو ہمارے یہ ہیں چیمبر آف کامرس ہیں وہاں پر بھی گفتگو کرتے رہے، کیونکہ فکر کو ہر شخص تک پہنچانا ہے، فکر اقبال کو۔ فکر کی آپ نے بات کہی تو آخری پیغام آپ اپنی شاعری میں جناب نوجوانوں کو کیا دینا چاہتے بہت شکریہ۔ ہم لوگ کے عنوان سے ایک نظم ہے جو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ ہوپ نہیں چھوڑنی، ہم انشاءاللہ وہ بن کے دکھائیں گے جس کی ہم سے توقع کی جا رہی ہے، اور ہم ہی کریں گے، کوئی دوسری قوم نہیں ہے، کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئے گا، نہ ہی ہم اس ساری ذمہ داری کو سیاستدانوں پر چھوڑ دیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو صدائے بازگشت عشق بن کر پھر ابھرنا ہے، نیا ایک رنگ بھرنا ہے، نیا ایک رنگ بھرنا ہے ہمیں اس زندگی میں جس کے سارے رنگ مصنوعی سے لگتے ہیں، جہان رنگ و بو میں پھر نئی دنیا بسانی ہے کہ سانسوں میں روانی ہے، غزل کی راجدھانی ہے، محبت دل کی رانی ہے۔ سنو رانی، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو تمہارے اشک اپنے دیدہ تر میں چھپا کے مسکرانا ہے، وفا کے گیت گانا ہے، جی جی نئے دیپک جلانا ہے، گئے وقتوں میں کس نے کس طرح سے کس کو لوٹا ہے، نصیبہ کس کا روٹھا ہے، ستارہ کس کا ٹوٹا ہے، ہم ان سارے ستاروں سے کسی کی مانگ بھر دیں گے، اسے دلشاد کر دیں گے کہ ہم نے ڈال رکھی ہیں کمندیں اب ستاروں پر، ماشاءاللہ، کہ ہم نے ڈال رکھی ہیں کمندیں کمندیں اب ستاروں پر تمہاری راہ گزاروں پر، ہمیں امید ہے ہم اپنی منزل پا ہی جائیں گے کہ ہم ٹھہرے حنا کے پھول، جتنا گھستے جائیں گے ہم اتنا رنگ لائیں گے، ہمیشہ ہم محبت کے نئے دیپک جلائیں گے، ہم ہی وہ لوگ ہیں لوگوں، یہی ہم لوگ ہیں۔ ڈاکٹر دری صاحبہ، سحر ندیم صاحبہ، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔